बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तकवीर टीवी से प्रोग्राम दिल दरिया समंदर लेकर आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, हर जुमरात शाम 8 बजे तकवीर टीवी से प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाता है और इस प्रोग्राम का मकसद सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन, कुदवतुस सालिकीन, फनाफी ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो फ़क्र के बादशाह हैं, तसव्वुफ़ पर, रूहानियत पर उनकी सैकड़ों किताबें हैं। 140 के करीब किताबें आपने तसनीफ़ फरमाई, जिनमें से तकरीबन 35-40 के करीब के तराजम इस वक्त दस्तयाब है। और आपका जो कलाम है, चाहे वो नसर की सूरत में हो या नज़म की सूरत में, और नज़म की सूरत में जो अब्यात बाहू है, अलिफ ला चंबे दी बूटी, ये कलाम मार्फत इलाही से भरा हुआ है। और इस कलाम को पढ़कर इंसान जो है वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर फ़क्र है, जहां पर कुर्ब इलाही है, जहां पर अल्लाह से मिलने के रास्ते हैं और जहां पर रज़ाए इलाही, मोहब्बत मुस्तफ़ा और अताअत इलाही कि हमें वो पैमाने मिलते हैं, हमें वो गोशे मिलते हैं कि इंसान जो है उन पर अमल पैरा होकर अपनी ये दुनिया भी बेहतर कर सकता है और आने वाली दुनिया जो है वो भी बेहतर कर सकता है। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम हर प्रोग्राम में आपके अब्यात बाहू से एक कलाम का इंतखाब करते हैं और फिर हमारे मुस्तकिल मेहमान हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, जिनको सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की कुतब पर और आपकी तसनीफ़ पर काम करने का शर्फ भी हासिल है और आपका गहरा मुताला है, गहरी नज़र रखते हैं। और हज़रत सुल्तान बाहू रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत जो बरतानिया में काम हो रहा है, किताबों के तराजम हो रहे हैं, किताबों के इंग्लिश तराजम हो रहे हैं, उर्दू तराजम हो रहे हैं, और फिर उनमें जो मज़ामीन हैं उन पर लिखा जा रहा है, उसकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आज भी क़िबला शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से शाह साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप अपनी इल्मी तहरीकी मसरूफ़ियात में से, तबलीगी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम दिल दरिया समंदर में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। और नाज़रीन, आज जिस खूबसूरत कलाम का, सुल्तानुल आरफीन के अबियात में से जिस खूबसूरत कलाम का, जिस खूबसूरत बैत का हमने इंतखाब किया, वो अभी आप टीवी की स्क्रीन पर देखेंगे और मैं भी आपके सामने पढ़ूँगा। ये देखिए नाज़रीन, खाम की जानन सार फ़क्र दी, जेड़े महरम नाही दिल दे हू, आब मिट्टी थी पैदा होए, खामी भांडे गिल दे हू, लाल जवाहरां दा कदर की जानन, जो सौदागर बिल दे हू, ईमान सलामत सोई वैसन बाहू, जेड़े भेज फ़क्र मिल दे हू। नाज़रीन, ये खूबसूरत कलाम आखिरी में एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। ईमान सलामत सोई वैसन बाहू, जेड़े भज फ़कीरा मिल दे हू। ये आपने खूबसूरत कलाम समात किया। इसके एक एक बैत के अंदर, इसके एक एक मिसरे के अंदर एक जहान आबाद है और उसी पर हम कोशिश करेंगे इस मुख्तसर वक़्त के अंदर शाह साहब ज़रा रहनुमाई भी दे। और आप ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इसको आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। शाह साहब, खूबसूरत कलाम हमने भी समात किया, हमारे नाजरीन ने भी समात किया। पहले मिसरे की तरफ बढ़ते हैं। खाम की जानन सार फ़क्र दी, जेड़े महरम नाही दिल देहू। ये खाम कौन है और वो कौन लोग हैं जिन्हें फ़क्र की भी सार नहीं और दिल के महरम भी नहीं है? इन अल्फाज की ज़रा तशरीह भी फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया मोहतरम हाजी मुनीर आसम कादरी साहिब। नाज़रीन कराम, ये जो बैत आज हमने मुंतखब किया है, जो हाजी साहब ने पहला मिसरा पेश किया है कि खाम की जानन सार फ़क्र दी। खाम नाकिस को कहते हैं। सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जब मुर्शिद का तज़किरा करते हैं तो फिर आप मुर्शिद की अक़साम बयान करते हैं। तो मैं आपकी मुख्तलिफ़ कुतुब से जो ख़ाम है उनका तज़किरा भी किया आपने, और जो मुर्शिद कामिल है सुल्तान साहब ने उसका भी ज़िक्र किया। और इन किताबों का आप कमाल देखिएगा कि किस तरह से अपने चाहने वालों को, जिनकी आपने तरबियत करना है,
وہ ان کتابوں کے ذریعے کس طرح سے نکھار کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ ابھی مرشد جو ناقص ہے اس کا تذکرہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عین الفقر میں، یہ آپ کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ کتاب کی حیثیت بہت زیادہ اہم ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے استفادہ کروں، میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ عین الفقر کا مطالعہ ضرور کرے۔ یہاں سلطان صاحب جو ہے وہ جو ناقص لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور جو کامل لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ مرشد نیز دو قسم است، سبحان اللہ۔ جو زمانے میں مرشد کہلاتے ہیں، یہاں سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دو قسم کے، اور الفاظ کا جو چناؤ ہے، جو انتخاب ہے، وہ آپ دیکھیے کہ مرشد صاحب نظر والا مرشد، سبحان اللہ۔ اور وہ مرشد صاحب زر، ایک زر والا اور ایک نظر والا۔ نظر والا وہ ہے کہ جو نگاہ کے ذریعے سے مرید کی جو خوابیدہ قوتیں ان کو بیدار کرتا ہے، واہ، نفس کو مردہ کرتا ہے، حسد، کینہ، بغض، اللہ کے ذکر سے اس کو جلا دیتا ہے۔ تو یہ صاحب نظر ہے جو اپنی نگاہ کے ذریعہ سے اپنے مرید اور اپنے چاہنے والے کو وہ مقام عطا کرتا ہے۔ تو سلطان صاحب اس کو صاحب نظر قرار دیتے ہیں۔ اور جو صاحب زر ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دولت کا پجاری، بظاہر اس نے لبادہ پیر کا اڑا ہوا ہے، جبہ و دستار بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑے ہوئے، لیکن اس کی منزل دوسروں کی خیر خواہی نہیں ہے، دوسروں کا تزکیہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس لبادے کے ذریعہ سے لوگوں سے مال حاصل کرنا ہے۔ تو اس کو سلطان صاحب کہتے ہیں کہ یہ صاحب زر ہے، مرشد صاحب زر، دولت والا، یہ دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور یہاں پر سلطان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں، یہ میں پڑھ دیتا ہوں ان کا جو ہے، فرماتے ہیں فقیر دو قسم است، یک صاحب باطن، ایک اب الفاظ دیکھیے وہاں صاحب زر اور صاحب نظر، صاحب نظر جو مرشد کامل ہے، صاحب زر جو مرشد ناقص ہے۔ یہ جو خام کا تذکر کی نا کہ خام کی جانن سار فقر، سار کا معنی خبر، کہ یہ جو ناقص لوگ ہیں انہیں فقر کی کیا خبر ہے، کہ فقیری کیا ہوتی ہے، انہیں کیا خبر ہے کہ اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے، انہیں کیا خبر کہ محبت کیا ہوتی ہے، انہیں کیا خبر کہ دلوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ تو زر کے اندر، دولت کے اندر پجاری ہیں۔ اور جیسا کہ پچھلا بند تھا کہ جو پڑھ عالم فاضل ہوئے، حافظ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، تو یہاں جو اپنے آپ کو شیخ کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو پیر صاحبان کہلواتے ہیں، اور بظاہر وہ لبادہ اوڑھ کر اور باطن میں ان کے یہاں اندھیرا ہی اندھیرا، ان کو وہ خام کہتے ہیں۔ یعنی وہ خام ہوتا ہے، جس طرح خام دھات ہوتی ہے، خام دھات جب تک وہ کسی بھٹی میں نہیں ہوتی تو وہ مجاہدات سے نہیں گزرتے، نہ تہجد ہے، نہ نوافل ہیں، نہ مجاہدات ہیں، نہ نفس پر قابو ہے، نہ کنٹرول ہے، اور وہ زر کے بندے ہیں، ہوس کے بندے ہیں۔ اور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر دو قسم است، یک صاحب باطن جو باطن والا ہے، اور دوم صاحب بطن۔ اب الفاظ دیکھیے گا، صرف ایک الف بطن میں اگر آپ الف ڈالیں گے تو وہ باطن بن جائے گا۔ تو ایک صاحب بطن اور ایک باطن، باطن جو اندر کی دنیا کو آباد کرتا ہے، من کی دنیا کو آباد کرتا ہے، جیسے علامہ اقبال نے من کی دنیا اور تن کی دنیا۔ تو باطن وہ ہیں جو من کی دنیا والے ہیں، اور بطن والے وہ ہیں جو تن کی دنیا والے ہیں، کہ ہر کے شکم را بند و خالی دارت آرا خبر از باطن نیست۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے فقیر کی دو قسمیں بیان کی ہیں، کہ ان کا شکم پر ہوتا ہے، مال ہڑپ کرتے ہیں، اور فرماتے آرا خبر از باطن نیست، ان کو باطن کی کوئی خبر نہیں، معرفت کی کوئی خبر۔ ان سے پوچھئے حقیقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت انہیں کچھ خبر نہیں۔ انجام او باطل خائد شد، ان کا جو انجام ہے انتہائی برا ہوگا۔ اور جو صاحب باطن ہے وہ نور اللہ نور ہوتے ہیں، اور ان کا جو شکم ہے
وہ اللہ کی معرفت سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن جو ناقص ہیں انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاں جو ہے وہ کیا معاملہ ہے، فرماتے ہیں اس سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام دیکھیے مرشد کے حوالے سے، سلطان صاحب نے جو مرشد کا تذکرہ کیا ہے، عقل بیدار کے اندر بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا کہ مرشد کی جو اقسام ہیں، تو فقیر کی علامتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ فرماتے ہیں یہ صرف ظاہر بھی لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہ دنیا کی خبر ہے نہ آخرت کی خبر ہے، یہ بالکل جو ہے وہ اللہ کی معرفت سے دور ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے، یہ میرے پاس امیر الکونین ہے، اس امیر الکونین کے اندر بھی سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ شخص ہے جو عالم عرفانی کا مالک ہے، ایک وہ ہے جو عالم نفسانی کا مالک ہے۔ نفسانی کا بندہ وہ ہے جو صرف اپنی ظاہری دنیا کی خاطر، اپنی دولت کی خاطر وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کو حقیقی دنیا کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہوتی۔ تو ناقص وہ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور کامل وہ ہیں جو مولا کے طلبگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اس خوبصورت کلام کے پہلے مصرے کی خام کی جانن سار فقر دی جڑے محرم ناہی دل دیہو، شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت اس کا نقشہ کھینچا کہ جو خام ہے یعنی جو ناقص ہیں، اور ان کو دو بڑے خوبصورت نام بھی دیے، ایک صاحب نظر مرشد اور ایک صاحب زر مرشد، یعنی جو خام ہے، ناقص ہے، دنیا کا بندہ ہے، وہ صاحب زر مرشد ہے، اور ایک صاحب باطن جو باطن کا مرشد ہے، جو باطن کو روشنی دینے والا، اور ایک صاحب بطن یعنی جس پر کوئی راز کھلا ہی نہیں۔ تو یہی سلطان صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ناقص ہیں، جو دنیا کی حوث چاہنے والے ہیں، وہ خام ہیں، اور انہیں کیا خبر، سار خبر شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو دل وہ دل کے محرم بھی نہیں ہے، یعنی دل کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے۔ شاہ صاحب اگلا اسی کتاب میں یہ جو اہل الفقر ہے، اس میں پھر مرشد کی پھر آگے فرماتے ہیں ایک مرشد فصلی سالی، واہ، جب فصل اگتی سال کے بعد اس نے آنا ہے، جو نذرانہ ہو وہ لے کر جانا ہے، تو اس کو سلطان صاحب فرماتے ہیں مرشد فصلی سالی، جو سال کے بعد آتا ہے۔ اور دوسری قسم کا مرشد وصلی لا زوالی، یہ لا زوال مرشد ہے، اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں، یہ مولا سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ اور بلکہ شاہ صاحب یہ آپ بھی دیہات میں رہے، آج کل بھی دیہاتوں میں ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کئی لوگ آتے تھے، وہ سال کے بعد جب فصل اٹھائی جاتی ہے نا تو کہتے تھے ہم آپ کے آبا و اجداد کے پیر ہیں، تو یہ سال کے بعد ہمارا ہم لینے آئے، تو کیسا نقشہ یہ سلطان سے فرماتے ہیں کہ اچھا آگے پھر دیکھیے گا، یہ جو مرشد ہونا ہے نا کتنا کمال کا ہے۔ مرشد ہمچو درخت باید، اب ذرا سنیے گا حاجی صاحب، کیا معرفت کا کلام ہے۔ مرشد ایسے ہے جیسے درخت ہوتا ہے، فرماتے مرشد کو چاہیے کہ وہ درخت کی طرح ہو، چنانچہ درخت سرما و گرما بر سر خود اختیار و قبول کنند و کسے کے در زیر سایہ درخت بنشینند آسائش تمام باید۔ فرماتے ہیں کہ درخت کی طرح ہوتا ہے، جب گرمی ہو نا تو درخت سایہ دیتا ہے اور پھر پھل بھی دیتا ہے۔ اور فرماتے مرشد باید دشمن نے دنیا، جو مرشد ہوتا ہے وہ دنیا کا دشمن ہوتا ہے، وہ دوست دین اور دین کا دوست ہوتا ہے۔ وہ طالب باید صاحب یقین کہ از مرشد مالو جان ہیچ دریغ نہ دارد، لیکن جو مرید ہوتا ہے اسے بھی خبر ہے کہ میرے مرشد نے مجھے دین کا پتہ دینا ہے، تو وہ بھی مرشد کو اس لیے مال دیتا ہے کہ یہ دین پر خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، وہ بھی دریغ نہیں کرتا، اسے یقین ہوتا ہے مرشد کے اوپر کہ میرا مرشد مال کا ہوس نہیں رکھتا، طمع نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، اور میرا مرشد جو ہے وہ میری اپنی نگاہ سے میرے باطن کو زندہ کر رہا ہے۔ اور آگے سلطان صاحب فرماتے ہیں، یہ جو آگے ہے نا مصرے میں فائدہ ملے گا کہ مرشد آرا گویند، مرشد اس کو کہتے ہیں کہ با یک نظرش علم نسیانی کنن و آشنائے ہر دو جہانی گردانند، کہ جاہل را با یک نظر علم کلی واضح گردد آنچ نادانت بخانت۔ فرماتے مرشد وہ ہوتا ہے جب وہ نگاہ ڈالتا ہے تو دنیا کا جو نفسانی علم ہے اس کو فراموش کروا دیتا ہے، وہ تمام علم جو ہے وہ دل سے صاف ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم مرشد عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مرشد کا مقام سلطان صاحب بیان فرماتے ہیں۔ جی ناظرین، کچھ اور آپ نے جو خام ہیں ان کے بارے میں سلطان العارفین کی کتابوں سے اقتباسات سنے۔ شاہ صاحب دوسرا مصرع اس خوبصورت کلام کا، اس خوبصورت بیت کا، آب مٹی تھی پیدا ہوئے خامی بھانڈے گل دے ہو،
اب آب یعنی پانی. ہاں جی، اب اس میں بڑا رمز ہے، بہت سی تشبیہات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آب ہے، مٹی ہے، ناقص ہے، بھانڈے ہے، گل ہے. تو یہ باتیں تو اتنی ہیں کہ یعنی انسان جو ہے یہ مرکب ہے جسم کا اور روح کا. جسم کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے، یہ جسم آسائش چاہتا ہے. اب دیکھیے کہ اس کی کمپوزیشن کہاں سے ہوئی ہے، مٹی، آگ، ہوا، پانی. اور قرآن مجید نے بھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اور کہیں قرآن مجید فرماتے ہیں ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں تراب سے پیدا کیا، کہیں تین لازم سے پیدا کیا، کہیں جو ہے وہ کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو بنیادی طور پر مٹی اور پانی کو جب ملائیں تو گارا بنتا ہے. اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمہار ہے وہ برتن بناتا ہے، اگر وہ برتن صحیح بھٹی میں پکتا نہیں ہے اور خام رہ جاتے ہیں تو پھر بنیادی طور پر تو یہ مٹی کا جو برتن ہے یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس میں کچھ چیز پکائی جا سکے، یہ تو خام رہ گیا. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ انسان اگر غور کرے، اگر وہ اس باڈی کو سب کو سمجھ رہا ہے، مادی دنیا کو سب کو سمجھ رہا ہے، اعلیٰ قسم کے بیڈ کو سمجھ رہا ہے، اعلیٰ محلات کو سمجھ رہا ہے اور لگژری لائف کو سمجھ رہا ہے، تو فرماتے آپ مٹی تھی پیدا ہوئے. پیدا کس سے ہوئے؟ مٹی اور پانی سے پیدا ہوئے. خامی یعنی یہ تو اس میں نقائص تو ہیں، بانڈے گل دیو. اور یہ جو گل کسے کہتا ہے؟ مٹی کو. پھر آئے فرماتے ہیں یہ جو برتن ہے، یہ والی جو باڈی ہے، یہ تو بھانڈے جو ہیں یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں. اگر یہی سب کچھ ہوتا، منزل یہی ہوتی، تو پھر اس پر بڑھاپا بھی نہ آتا. دیکھیے نا، انسان جوانی میں کتنا حسین چہرہ ہوتا ہے، جو ہی بڑھاپا آتا ہے تو جھریاں پڑ جاتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے. تو یہ تو خامی ہے، اس میں ایک نہ ایک دن تو بڑھاپا آنا. سورہ یاسین میں بیان فرمایا. تو یہ تو مٹی کا بنا ہوا اور مٹی نے مٹی میں مل جانا ہوتا ہے. تو اصل مطلب یہ ہوا، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت تیری پھر یہ نہیں ہے. جب بابا جی بھی فوت ہو جاتے ہیں نا، تو حالانکہ باڈی تو ادھر ہی ہے، لیکن کہتے ہیں بابا جی ٹر گئے، وہ فلانا بندہ ٹر گیا، اب وہ چلا گیا. چلا کہاں گیا؟ اس کی تو باڈی پڑی ہے. اس کا مطلب ہے باڈی اصل میں حقیقت نہیں، حقیقت وہی ہے جو اس کے اندر کوئی چیز اور موجود ہے. اصل جو شے تھی وہ تو پرواز کر گئی. اب اس باڈی کو تو گھر کوئی نہیں رکھتا، اس کو تو جا کر مٹی میں ڈال دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ جو جسم ہے، تم نے ساری جو کچھ کیا ہے وہ جسم کے لیے کیا ہے. باہو تمہیں بتاتا ہے جسم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مٹی ہے، اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے. تو یہ ناقص بھی ہے اور برتن بھی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے انسان. تیری ذات کے اندر تو اللہ فرماتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر تو اللہ کی معرفت کا فیض ہے. اصل جو جوہر ہے وہ تیرے اندر ہے، اصل جو حقیقت ہے وہ تیرے اندر ہے. تو نے اپنے ظاہری اس کو دیکھ لیا، اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. سردی سے بچنے کے لیے اچھا لباس ہے، ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ٹیمپریری ہیں، یہ تو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ انہوں نے ختم ہو جانا ہے، یہ ناقص ہیں. اصل حقیقت کی طرف آ کہ تو اصل کون ہے. اصل کون ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ادھر سے آئے تھے اور لوٹ کر ہم نے اسی طرف جانا ہے. جی ناظرین، یہ دوسرے کلام کے اندر بظاہر یہ الفاظ بڑے مشکل نظر آ رہے تھے، لیکن شاہ صاحب نے بڑا اس کا آسان پیرائے میں اس کی تشریح کی. آب مٹی تھی پیدا ہوئے، خامی بھانڈے گل دیو. کہ انسان تو جس جسم پہ فخر کر رہا ہے، جس کو سنبھال کے رکھتا ہے، جس کو سہولت دینے کے لیے، جس کو آرام دینے کے لیے، جس کو پرتعیش بنانے کے لیے تو تگ و دو کرتا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، یہ تو مٹی اور آگ سے پیدا ہوا تھا، یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا تھا. اور یہ تمام تیرا جو جسم کے اعضاء ہیں یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو کیوں ان پہ فخر کرتا ہے؟ اصل چیز تیرے اندر ہے، اور وہ ہے تیرا دل، تیری روح، جو معرفت الہی کی طرف تمہیں لے جاتی ہے. شاہ صاحب تیسرا کلام، لال جواہراں دا قدر کی جانن جو سوداگر بل دے ہو. یہ بل کے سوداگر کون اور کس طرح وہ ہیرے جواہرات کا قدر نہیں اصل جانتے؟ میں سلطان العارفین جیسے جسم اور روح کی بات کی ہے کہ اصل روح ہے، جی، روحانی طاقت ہے، روحانی دنیا ہے، روحانی قوتیں ہیں، اس کو تو نے اجاگر کرنا ہے، اس کی طرف آنا ہے. اس کا تذکرہ سلطان صاحب بیان کر رہے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو اس دنیا میں آیا تھا اللہ کی معرفت کا سوداگر ہے. تو اصل ہیرے جواہر لال عشق الہی ہے.
تو عشق الہی کا سوداگر ہے. تو دنیا کی محبت میں گم ہو گیا, دنیا کے مال میں گم ہو گیا. جو بل کے سوداگر یہ وہ بلور بلور سے جو کانچ ہوتا ہے, جو شیشے کا کانچ ہوتا ہے, کہاں دیکھیں نا ہیرے جواہرات کی قیمت کہاں جو ہے یہ کانچ کا جو بنایا جاتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ تو 1 روپے کے اس وقت 16 آ جاتے. بالکل. تو سلطان صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ تو ٹیمپریری بھی ہیں اور ان کی قیمت بھی نہیں, لیکن چمک ہے ان کی, اور تو اس کی طرف مائل ہو رہا ہے. جو تیرے اندر جوہر ہے نا, ہیرے لال تو تیرے اندر ہے. وہ جو فرمایا نا کہ بظاہر دونوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن وہ ناقص ہے, لیکن اصل حقیقت وہ ہے. تو جیسا کہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اے دل رب سچیدہ حجرہ اندر پا فقیرہ چاہتی ہوں نہ کر منت خواج خضر دی, تیرے اندر آب حیات, یہ جو اندر آب حیاتی ہے یہ وہ ہیرے جواہرات ہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تیرے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تو اصل حقیقت تو اندر ہے, دل بھی اندر ہے, اور معرفت کا چراغ بھی تیرے اندر ہے. تو اپنی ظاہری چمک اور دمک جو تمہیں ظاہری نظر آتا ہے, لیکن جو موتی ہیں وہ تو سیپ کے اندر ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ تو سمندر کی تہہ کے نیچے ہوتا ہے. وہاں سے تو نے موتی نکالنے ہیں. ہیرے جواہرات کا سوداگر بن جس سے تجھے اتنا نفع ہوگا کہ تیری آخرت سنور جائے گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے آپ کو بیچتا ہے, خوشامد کر رہا ہے, کسی کے آگے جھک رہا ہے. یہ دراصل دنیا جو ہے یہ بلور کا مطلب, بل کا مطلب ہے چمک تو ہے, اس میں اٹریکشن ہے دنیا کے اندر. تو اسی میں گم ہو کر رہ گیا ہے. تجھے چاہیے کہ تو اپنے قیمت کوئی نہیں ہے, قیمت پڑے گی تو جو وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا گیا وہ ہیرے جواہرات ہیں, جو اللہ کے خلاف کیا گیا وہ بلور ہے, وہ کانچ ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بظاہر چمک نظر آ رہی ہے لیکن قیامت کے دن جو بازار لگے گا اس میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو وزن ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اخلاص کا ہوگا. اگر اخلاص اور محبت نہیں ہے تو پھر سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی وہاں پر نصیب نہیں ہوگا. اور اصل حقیقت کس کی ہے؟ فرماتے دل کی ہے, دل کی قیمت پڑتی. اب یہاں میں سلطان صاحب کا یہ اقتباس آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, پھر فقیر کی علامتیں بھی آپ نے بیان کر فرمائی ہیں. فرماتے باید دانس, آگے فرماتے ہیں کہ دل کیا چیز ہے. فرماتے دل نہ ای کہ تو دانستہ لقمہ گوشت مدغہ بخون خطرات جہاں پوچھ. دل وہ نہیں ہے جو یہ الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے. دل با محبت معرفت مشاہدہ معراج نور است کہ صاحب دل مشرف دوام غرق با دیدار حضور است, کہ جو وہ ہر وقت اللہ کے دیدار میں رہتا ہے. پس صورت دل چے چیز است. فرماتے ہیں کہ صورت دل کیا چیز ہے. فرماتے ہیں کہ ہر کے علم از دل نہ خواند جاہل بے تصدیق نابینا بے نفاق حسد کینا. فرماتے ہیں جس نے دل کا علم نہیں پڑھا, باطن کا علم نہیں پڑھا, ہیرے جواہرات کا سوداگر نہیں بنا, فرمایا وہ منافق ہے. وہ دنیا کی محبت میں تو گم ہے لیکن مولا کی محبت جس میں ہیرے جواہرات ہیں اس کی طرف وہ نہیں آ رہا. فرماتے ہیں اصل تیرا کام یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی طرف. آگے فرماتے ہیں دل ملک وسیع است. دل بہت بڑا وسیع ملک ہے. ہر ملک در دل گنجد, ہر ملک دل کے اندر آتا ہے. وہ دل در ہیچ ملک نہ گنجد, اور یہ دنیا جہان جو ہے اس میں دل نہیں سما سکتا. دل میں سارا کچھ سما سکتا ہے لیکن دل جو ہے وہ کسی کے اندر نہیں سما سکتا. از روئے عظمت مگر طالب مرید قادری را کہ حبس دل جنبت بحضوری مشاہدہ جمال است. لیکن جو قادری فقیر ہوتا ہے وہ اپنے دل کے ذریعے سے اپنے مولا کا مشاہدہ کر لیتا ہے, اپنے مولا کی محبت کا جام پی لیتا ہے. تو دراصل باطن کی جو دنیا ہے سلطان صاحب اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اور دل کے بارے میں تو آپ کے بہت اشعار بھی ہیں, 14 طبق دلے دے دل دریا سمندروں ڈونگے تمبو وانگن تانے. تو یہ دل جو ہے وہ اصل سرمایہ دل ہے. ہیرا بھی دل ہے, جواہرات بھی, اصل حقیقت یہی ہے. تو سلطان صاحب اس کا تذکرہ بڑی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ میرے مرید تو اس طرف آ, اے اللہ کے طالب, تو اپنے مولا کی محبت میں آ اور اللہ کی محبت میں آ کر اللہ کا جو وصل ہے وہ حاصل کر لے. تو یہ جو سوداگر بل کے یعنی دنیا میں آ کر تو دنیا کا سوداگر بن گیا. تجھے چاہیے دنیا کی سوداگری چھوڑ, اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے. خاسر دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے.
تو نے اگر سوداگر بننا ہے تو اللہ سے سودا کر، واہ اللہ کے پاس اس کے عشق کی معرفت کے جواہر اور ہیرے اور موتی اور لال ہیں، تو کوئلوں کا سوداگر کیوں بنتا ہے؟ کوئلوں سے تو چہرہ کالا ہوگا، ہاتھ بھی تیرے کالے ہوں گے۔ تو اللہ کی محبت کی طرف آ، جب تو اللہ کا ہو جائے گا دنیا خود تیرے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی، تو تجھے پھر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، دنیا تیرے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو سلطان صاحب دراصل خودداری کا، غلامی سے آزادی کا، اپنی سیلف رسپیکٹ کا، مولا کی معرفت کو، اور بڑے ذہین لوگ ہیں یہ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، بابا بلے شاہ ہوں، میاں محمد بخش ہوں، مولانا روم ہوں، یہ ذہین ترین طبقہ ہے انسانوں کا، انہیں پتہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا۔ اور حاجی صاحب آپ دیکھ لیں، کل بادشاہ تھے آج کہاں ہے، آج کوئی کہاں ہے، تو کل جہانگیر بادشاہ آج کہاں ہے، ابھی بڑے بڑے وزیر اعظم ہیں ان کی قبریں آج اکھڑی پڑی ہیں، اور نام فقیر تنادہ باہو قبر جناندے جیوے ہوں۔ وہ فرماتے ہیں سودا کرنا تو مولا سے کر، محبت سے کر، اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، سبحان اللہ، اصل قوت اللہ کے پاس ہے۔ اگر تو اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو پھر چاہے تو جتنی بھی دنیاوی بظاہر ترقی کر جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تمہیں رسوائی ہوگی، ذلت اور تمہارے لیے عبرت کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں دیکھ لے کہ دنیا داروں کا حال کیا ہے، جنہوں نے دنیا طلب کی آج نہ ان کو دنیا ملی اور آخرت ان کی تباہی ہوئی۔ تو سلطان صاحب در فرماتے ہیں کہ تو نے سودا کرنا ہے تو اللہ کی محبت میں، یہ میں حاجی صاحب، یہ میرے ہاتھ میں کلید جنت ہے، اس کا صفحہ 30 میں پڑھتا ہوں، کیا کمال کا سلطان صاحب نے نقشہ کھینچا ہے، اور آپ دیکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر کچھ نہیں ملنا، واہ یعنی اگر تو بظاہر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے نا، اس میں اخلاص نہیں ہے تو یہ کانچ کا سودا ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا۔ اگر تو بظاہر تسبیح بھی کر رہا ہے لیکن تسبیح اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ تو سوداگر کس کا ہو گیا؟ دنیا، یعنی تسبیح بھی دنیا کی خاطر، ذکر بھی دنیا کی خاطر، قرآن کی تلاوت بھی کس لیے کر رہا ہے؟ دنیا کی خاطر، نعت بھی پڑھ رہا ہے تو دنیا کی خاطر۔ یہ دراصل تو کانچ کا سوداگر ہے، یعنی بظاہر لبادہ تو نے دین کا اڑا ہوا ہے، تو تسبیح بھی کر رہا ہے، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، منزل کیا ہے کہ آج مجھے 5,000 پاؤنڈ مل جائیں، 10,000 پاؤنڈ مل جائے، مہینے کے بعد میری اتنی انکم ہو جائے۔ تو یہ دراصل یہ جو بظاہر تسبیح کرنا ہے اللہ کے لیے تو نہیں ہے، یہ جو نعت پڑھنا ہے اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ جو ایون قاری صاحب بڑے خوش الانی کے ساتھ وہ قرات کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کی نیت یہ ہے کہ اس سے مجھے کتنے پیسے ملیں گے، تو یہ جو سوداگری ہے کس کے لیے؟ سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ بلور کی سوداگری ہے، یہ لالوں کی سوداگری نہیں ہے۔ اگر لالوں کی سوداگری ہونی تھی تو اللہ کے لیے سوداگری کر، اللہ سے سودا کر۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، قرآن مجید سورۃ توبہ میں اللہ نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے ان کے مال اور جان کے بدلے میں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں اے عزیز، اب دیکھیں یہ کانچ کا سودا ہے، یہ بلور کا سودا ہے، لیکن ہیرے جواہرات کا سودا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ اے عزیز، آدمی را باعمال ظاہر دل طاہر نہ گردد، اے میرے عزیز صرف ظاہری اعمال کرنے سے دل پاک نہیں ہوتا، وَأَذْ نِفَاق بیرون نہ بار آیت، اور منافقت سے بھی یہ دل باہر نہیں آتا، تا آنکے آتش مشق اس میں اللہ ذات آرا نہ سوزد، یہاں تک کہ اللہ کی عشق کی آگ اس کو نہ جلا دے، اللہ کے عشق کی آگ اس پر پڑے گی تو پھر وہ آگے فرماتے دل از سیاہی و زنگار خلاص نہ گردد، دل سیاہی اور زنگار سے جو ہے صاف نہیں ہوتا، وہ بذکر خاص اخلاص نہ پذیرد، اور ذکر سے بھی دل صاف نہیں ہوتا، وہ بغیر ذکر زندگی دل نہ شود، اور ذکر کے بغیر دل زندہ نہیں ہوتا، وہ نفس ہرگز نہ میرت، اور نفس نہیں مرتا۔ اگرچہ اب یہ توجہ سے دیکھیے سنیے گا، اگرچہ تمام عمر تلاوت قرآن کنند، اگر تو ساری زندگی بھی تلاوت کرتا رہے لیکن سوداگری ہیروں کی نہ کرے، اللہ سے سودا نہ کرے، آگے کیا فرماتے ہیں منہ باریک شود، حتیٰ کہ تو کھڑا ہو کے نا ساری رات کھڑا رہے اور باریک ہو، بال کی طرح باریک ہو جائے، وہ ہم چنا دل سیاہ مانند، اور پھر بھی تیرا دل سیاہ رہے گا، بغیر از مشق تصور اس میں اللہ ذات ہیج فائدہ نہ دارد، توجہ کر مولا کے نام کی طرف، یعنی وہ جو لال جواہرات کا سودا کس سے ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ سے سودا کر، اس کے ذکر میں آ، اس کے تصور اس میں ذات میں آ۔ تو فرماتے ہیں اگر تو اس طرح سے کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ معرفت عطا کرے گا کہ وہ خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا، اور وہ خزانہ اتنا قیمتی ہے
کہ جنت کے اندر جتنی زمین خریدنا چاہے وہ ذکر اللہ سے تو خرید سکتا ہے وہاں پہ آ کے. سبحان یہ سلطان صاحب اس کا تذکرہ فرما رہے تھے. جی ناظرین، لال جواہراں دا قدر کی جانن جو سوداگر بل دے ہو. یقین جانیے ناظرین، یہ اللہ والوں کی باتیں کتنی رمز والی باتیں ہیں. اور یہاں بڑا آپ نے یہ پڑھیے تیسرا مصرع، لال جواہراں دا قدر کی جانن جو سوداگر بل دے ہو. آپ فرماتے ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، اصل سوداگر تو یہ لوگ ہیں نا جنہیں سودے کی پہچان ہے، جنہیں مال کی پہچان ہے. ہم تو جو دنیا دار ہیں نا، جو دنیا کی ہوس میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو ہیں بل کے سوداگر، بلور کے. ہے تو وہ بھی کانچ کا، اس سے بھی روشنی آتی ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو اللہ کی معرفت ہے، جو حب الہی ہے، جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہیرے جواہرات ہیں. تو ناظرین، ہمیں بھی اپنے دامن میں بھی جھانکنا چاہیے، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی بلوروں کا سودا تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی ہیرے جواہرات کو چھوڑ کر وہ کانچ کے بلور جو یاد ہوگا آپ کو بچپن میں 1 روپے کے 20-50 ملتے تھے، کہیں ہم بھی ان کا سودا تو نہیں کر رہے. یہ دنیا وہ بلور ہے. اور یقین جانیے یہ اللہ والوں کے کلام پہلے ہم گزر جاتے تھے، لیکن اب جب گہرائی میں جاتے ہیں نا تو یقین جانیے ایک ایک لفظ کے اندر دنیا بند کر دی ہے. ایک ایک لفظ کے اندر ہمارے لیے وہ نشان منزل چھوڑا ہے فقر کے بادشاہ سلطان العارفین نے، کہ یقین جانیے کہ انسان اگر یہ دنیا کی محبت کی اینک اتار کر، پٹی اتار کر دیکھے تو یہ واقعی ہم گھاٹے کے سوداگر ہیں. اور شاید صاحب واقعی یہ اصل بلکہ مجھے یہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال مجھے یاد آئی کہ ان کے بچپن میں ان کی والدہ نے ہیرے کی انگوٹھی بنا کر دی. تو انہوں نے انگوٹھی پہنی تو باہر گئے تو کوئی ایک بہروپیہ اور لٹیرا جو تھا اس نے شیخ سعدی یا کوئی اور بزرگ تھے، اس کو گڑ اس کے پاس تھا گڑ، تو اس نے شیخ سعدی سے کہا، یا مٹھائی تھی کوئی آج کے دور میں چاکلیٹ کہہ لیں، تو وہ دی کہ اس کو ذرا چکھو. جب وہ چکھا تو بہت میٹھا. تو اس نے بہروپی نے کہا کہ یہ بتا بچے کہ یہ گڑ اچھا ہے یا یہ ہیرا اچھا ہے، ایسا کرو کہ یہ ہیرا مجھے دے دو اور گڑ کی ڈلی لے لو. تو اس نے کہا کہ یہ تو اتنا میٹھا ہے، تو وہ ہیرے کی انگوٹھی اس کو دے دی اور بڑا خوشی خوشی گھر آیا. اپنی امی سے کہا، امی دیکھو میں اس انگوٹھی کے بدلے کیا لے کے آیا. ماں نے کہا کہ کتنا بچہ ہے، بچپنا ہے تیرا، اس انگوٹھی سے تو لاکھوں من ہم گڑ لے سکتے تھے اور تو ایک ڈلی پر ہی جو ہے اس انگوٹھی کو دے آیا. مطلب یہ کہ جس کو معرفت نہ ہو، چونکہ اس بچے کو گڑ کی مٹھاس تو محسوس ہوئی لیکن اس ہیرے کی انگوٹھی کی قدر نہیں تھی. تو سلطان صاحب فرماتے جو دنیا دار ہے اس کو دنیا کی مٹھاس کا تو خبر ہے، لیکن جو مولا کی معرفت کی مٹھاس اسے ہمیشہ دائمی ملنی ہے، اس کو وہ چونکہ معلوم نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، اس کی خبر نہیں ہے، اس لیے وہ بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے. اور یہ میرے ہاتھ میں سلطان صاحب کی معقول فقر کلا ہے. حاجی صاحب سنیے گا ذرا. خلق در طلب رزق، جو مخلوق ہے نا وہ رزق کی طلب میں ماری ماری پھرتی ہے. وہ فقیراں در طلب رزاق، فرماتے ہیں یہ جو دنیا دار ہے نا رزق کے پیچھے ہیں اور ہم وہ ہیں جو مولا کی تلاش میں ہیں، اللہ کی تلاش میں ہیں. اچھا آگے سنیے گا. خلق را نظر بر سیم و زر، سیم و زر یعنی سونے اور چاندی. خلق را نظر بر سیم و زر، فقیرہ را نظر بر مولا قادر اکبر. جو دنیا دار ہیں مخلوق وہ سیم و زر پہ نظر اور ہماری نظر قادر اکبر پر نظر، اللہ کی طرف ہماری توجہ ہے. اور آگے فرماتے من، حضور علیہ السلام نے فرمایا من مات فی حب اللہ فقد مات شہیدا، جو اللہ کی محبت میں فوت ہوا وہ دراصل مولا کی محبت میں ہوا تو وہ شہید کی موت آئے. اگلی سنیے گا، میں اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں چونکہ ٹائم. جان لے کہ آدمی کے وجود سے ہرس و حسد اور طمع اور بغض جیسے بچگانہ خسائل ہرگز نہیں نکلتے، اس لیے کہ جو بچپن میں علم پڑھتے ہیں بعد میں بچوں کو پڑھاتے ہیں ان پر بھی بچوں کی صحبت کی تاثیر وارد ہو جاتی ہے. اور بچوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے ہر مطلوبہ چیز لڑ جھگڑ کر اور رو پیٹ کر حاصل کرتے. پس علماء بچوں کی مراتب سے ہرگز نہیں نکل سکتے جب تک وہ کسی عارف باللہ بزرگ کی صحبت اختیار کر کے مرتبہ بزرگی حاصل نہیں کر لیتے. اور عارف باللہ وہ ہیں جو دنیا کے لیے علم نہیں پڑھاتے بلکہ مولا کے لیے علم پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. یہ ہے ان کی اصل منزل کہ وہ اللہ کی خاطر جو ہے. اب آگے عشق کی تعریف کی آخر میں. عشق چیست
حضور غوث پاک کا تذکرہ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ عشق چیز، میں نے عبد القادر جیلانی نے، حضور غوث پاک نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، حضرت غوث العظم پیر دستگیر از خدا تعالیٰ سوال کرد کہ خداوندہ عشق چیز؟ غوث پاک نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ بتا کہ عشق کیا ہے؟ جواب آمد کہ عشق آن است. ابھی ہم دعویٰ کرتے ہیں نا عاشق رسول، سب کہتے ہیں کہ جناب میں بھی جو ہے وہ جواب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جواب آمد کی عشق آست کہ ہر چے غیر حق باشد ہما از دل بس سوزد و ناچیز گرداند. فرماتے ہیں کہ اللہ کے غیر کو دنیا دل سے جلا دینا اس کا نام عشق ہے، سوائے اللہ کے دل میں کوئی باقی نہ رہے. فرماتے ہیں غوث پاک کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر نقش کے غیر کو جلا کر راہ کر دیتی ہے، اس کو عشق کہتے ہیں. اگر اس منزل پر ہے تو وہ عاشق ہے، اور اس منزل پر نہیں ہے تو وہ دنیا دار ہے، وہ عاشق نہیں ہے. اسی لیے سلطان صاحب نے فرمایا نا، میرا عشق سلامت رکھی باہو میں رو رو دیاں دھروئی ہوں. ناظرین، یہ یقین جانیے یہ اللہ والوں کی باتیں، یہ وہ رمزیں ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کو پا کر جو ہے وہ انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جو انسان کی اصل منزل ہے، جو اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے، جو اسے معرفت الہی کا راہی بنا دیتی ہے، اس عظیم رستے کا. شاہ صاحب آخری اس کلام کا آخری مصرع، اور یہاں سلطان صاحب نے یوں لگتا ہے کہ یہ تینوں مصروں کا جو نچوڑ ہے نا وہ بیان کر دیا ہے. ایمان سلامت سوئی ویسن باہو جیڑے بھج فقیراں ملدے ہو. واہ، کون لوگ ہیں شاہ صاحب جو فقیروں سے ملتے اور اپنا ایمان سلامت لے کر جائے؟ ایک تو قرآن مجید میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اللہ سے راضی ہو جا اور اللہ تم سے راضی ہو جائے. فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. اب آپ دیکھیے یہ جو آخری ایمان سلامت سوئی ویسن، یہ تصوف کی روح بیان کر دی. فرماتے ہیں کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جانا. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانا کہ بریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. ابھی ایمان تو ہے لیکن ایمان لے کر قبر تک جانا، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مرحلہ. کیا خبر کوئی ایمان چھین کر لے جائے. تو یہ جو فقر کی منزل ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ خودی نہ دے سیم و زر کے عوض. خودی کیا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ، اللہ کا عشق، معرفت. خودی نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض. ایک طرف شعلہ ہو اور ایک طرف چھوٹی سی چنگاری ہو تو یہ تو سودا نہیں کرتے. تو فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت سوئی ویسن، جیسے قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی طرح سے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اصل رفاقت کن کی ہے؟ نیکوں کی سنگت ہے. جو نبیوں کے سنگ لگ گیا، جو شہیدوں کے سنگ لگ گیا، جو صدیقوں کے سنگ لگ گیا، جو نیکوں کے سنگ لگ گئے. دیکھیں ایک کتا ہے لیکن اصحاب کہف کی بھاگا نا. دیکھیں ایک طرف بادشاہ تھا، وہ جو نوجوان تھے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں دقیانوس بادشاہ کی طرف، تو تھا کتا، لیکن فقیروں کے جہاں سنگ لگا تو وہ کتا ہو کر جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر گیا. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں اگر ایمان سلامت چاہیے تو دنیا داروں کے پیچھے نہ بھاگ، خوشامد نہ کر، کسی وڈیرے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑا ہو، یہ دنیا کے لالچ کا کتا نہ بن. اگر تو چاہتا ہے کہ ایمان سلامت تیرا ہو، جڑے بھج فقیرہ ملدے ہو. سلطان صاحب فرماتے ہیں مجھے جو بھی ملا دنیاوی غرض کے لیے ملا، مولا کے لیے تو کوئی نہیں ملا. آج ہمارا آپ دیکھ لیجئے کہ پیر صاحب سے بھی کوئی ملتا ہے تو کیا ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میرے بچے کی نوکری نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ بھی انسان کے مسائل ہیں، لیکن کاش کوئی اس لیے ملتا کہ پیر صاحب مجھے مولا کی معرفت عطا فرما، مولا کا جلوہ عطا کرو. سلطان صاحب کی کتابیں کس سے ہیں؟ یہ محبت الاسرار، یہ دیکھیے عقل بیدار، یہ کلید و توحید، یہ نور الہدا، یہ ساری کتابیں مولا کی معرفت کی ہیں. یہ محبت الاسرار، اسرار کی محبت ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دراصل سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، جڑے لفظوں کے اندر کیا ایک کشش ہے، جڑے بج فقیرہ ملتے ہو. عام تو کسی وزیر آ جائے تو اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانے میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ ہم فوٹو کھنچانے میں فخر. سلطان صاحب فرماتے ہیں نہیں،
ایمان سلامت سوئی ویسن باہو جڑے بھج فقیرہ ملدے ہو ففروا الی اللہ، اللہ کے بندوں اللہ کی طرف آؤ، یعنی اللہ کے بندوں کی طرف آؤ، وہ بندے جو اللہ کی طرف تمہیں لے کر جائیں، اللہ کی معرفت کا جام پلا دیں۔ ان کی علامت سلطان صاحب بیان فرماتے ہیں مرشد کی، فرماتے ہیں کہ مرشد کے 4 حرف ہیں۔ اب دیکھیے فقیر کون ہے؟ فرماتے ہیں مرشد کا پہلا حرف ہے میم، یہ مروت والا ہوگا، دوسرا حرف ہے ریاض، رے یہ ریاضت کش ہوگا، شین تیسرا حرف ہے مرشد کا، فرمایا یہ شوق والا ہوگا، اور مرشد کا آخری حرف ہے دال، فرماتے ہیں یہ درد والا ہوگا۔ یہ اللہ کے درد کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو فقیر لوگ ہیں، یہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی لگاؤ، یہ تمہیں مولا کی محبت عطا کریں گے، اور اگر تو ان سے مولا کی محبت کے لیے ملتا ہے تو یہ تجھے مولا کی طرف لے کر جائیں گے، اگر تم کسی دنیاوی لالچ کے لیے ملتا ہے تو فرماتے تیرا یہ ملنا بیکار جائے گا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا، سورہ کاف کی میں آیت پڑھتا ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس بیٹھا کر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان لوگوں کے پاس بیٹھا، کن کے پاس؟ جو صبح بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور شام کو بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر صبح بھی کرتے ہیں شام کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو دنیا کا لالچ نہیں ہے، دنیا کا طمع نہیں ہے، اور دنیا کی خاطر کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں یہ مولا کی محبت کی خاطر کرتے ہیں، اور نہ دنیاوی لالچ ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے۔ وہ جو میرے خیال میں شیخ سعدی ہی کا شعر ہے کہ گرد مستہ گرد، کہ جو اللہ کی محبت کا شراب پینے والے ہیں نا ان کے پاس بیٹھا کر، تو جب تو ان کے پاس بیٹھے گا ہو سکتا ہے جام ایک عشق کا گھوٹ تجھے بھی مل جائے۔ گرد مستہ گرد گر میں رسد بوئے میں رسد، چلو تمہیں شراب نہ بھی ملی تو شراب کی بو تو آ جائے گی۔ آگے فرماتے گر بوئے میں کم رسد روئے عیشاں بس است، اگر تمہیں جام کا گھونٹ نہ بھی ملا ان اللہ والوں کے چہروں کو دیکھنے سے تجھے مولا مل جائے گا، مولا کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ تو آج ہمارے لیے سلطان صاحب کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دوستی لگاؤ تو اللہ کے لیے لگاؤ، الحب للہ والبغض للہ۔ اگر اللہ کے وجہ سے کسی سے دوستی لگاؤ گے تو وہ ہمیشہ رہے گی، لیکن اللہ کے غیر سے دوستی لگاؤ گے تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جی ناظرین، ابھی بہت دل کر رہا تھا کہ اور گفتگو کرتے، لیکن آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ اس کلام کے اندر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیے اس ٹی وی کی سکرین پر، خام کی جانن سار فقر دی جڑے محرم ناہی دل دے ہو، آب مٹی تھی پیدا ہوئے خامی بھانڈے گل دے ہو، لال جواراں دا قدر کی جانن جو سوداگر بل دے ہو، ایمان سلامت سوئی ویسن باہو جڑے بھج فقیراں مل دے ہو۔ ناظرین، حقیقت جو سلطان العارفین نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت اور اللہ سے رشتہ چھوڑ کے توڑ کے دنیا کی طرف جاؤ گے تو یہ بل کا سودا ہے۔ یہ تم جس دنیا پر جس جسم پر ناز کر رہے ہو یہ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے اور تمہیں مٹی میں مل جانا ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا سے سلامت ایمان لے کر جاؤ تو آپ فرماتے ہیں کہ فقیروں کی صحبت اختیار کرو، فقیروں کے دامن سے لگ جاؤ۔ فقیر جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا نور بانٹتے ہیں، وہ بھی تمہیں اس نور میں سے آگے لے کر جائیں گے۔ ایک حوالہ یہ سلطان صاحب کی عقل بیدار ہے، اس میں ایک جملہ پڑھ کے آپ پھر فقیر آرا گوین، فقیر اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ تعریف سن لیجئے، سلطان صاحب یہ نہیں فرماتے کہ جو تسمیہ زیادہ پھیرے، جو وہ بھی علامت ہے، لیکن اصل علامت سلطان صاحب فرماتے ہیں فقیر آرا گوید کہ نہ در طلب عز و جا، وہ عزت اور شہرت کا طلبگار نہ ہو، نہ عمارت روضہ خانقاہ و نہ سجادہ نشینند، نہ وہ سجادہ نشینی کا طلبگار ہو، نہ وہ بڑی بلڈنگوں کا طلبگار ہو، نہ خود را ہمیشہ حیات بیند، نہ یہ چاہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، بلکہ فقیر است، فقیر وہ ہے ناز موت می ترسد و نہ غم از ممات و نہ خوش وقت فرت بر منصب عیش، اسے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا اور موت کا غم بھی نہیں ہوتا اور دنیا کی لگژری لائف بھی نہیں گزارتا، یاشی نہیں کرتا، بلکہ فقیر از مرتبہ ممات و حیات نجات نور با نور، وہ موت و حیات سے بھی آگے گزر کر مولا کے نور میں گم ہو جاتا ہے۔ فنا فی اللہ ذات، فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔
جی، اور شاہ صاحب ان 3 اوپر والے مصروں کے اندر بھی فقیر کی سلطان صاحب نے بیان کر دی کہ وہ بلور کے سوداگر نہیں ہوتے، وہ ہیرے جواہرات کے سوداگر ہوتے ہیں، وہ اس جو جسم ہے مٹی کا اس پہ ناز نہیں کرتے، وہ خام نہیں ہوتے، وہ حقیقی ہوتے ہیں اور دل کے محرم ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام دل دریا سمندر کا وقت ختم ہوا۔ خود بھی دیکھیے، دوستوں کو بھی دعوت دیجیے، ہر جمعرات شام 8 بجے تکبیر ٹی وی سے یہ پروگرام سلطان العارفین کے خوبصورت کلام کی تشریح پر یہ نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منیر اعظم قادری اور ہمارے مستقل مہمان حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔